बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तलबा आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ठीक होंगे, घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ माहपारा 99A से मेरा ताल्लुक़, और मैं आपको हश्तम क्लास की उर्दू पढ़ा रही हूँ। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस का ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं उनका ये लेक्चर नंबर 21 है, लेक्चर नंबर 21। इसमें हम सबसे पहले एक ख़त पढ़ेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं। ख़त आज हम जो पढ़ेंगे वो है ख़त नंबर 3, छोटे भाई के नाम पढ़ाई की तलक़ीन का ख़त। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपकी रहनुमाई के लिए। तलक़ीन कहते हैं ताकीद करने को। ताकीद करना क्या है? तलक़ीन करना, यानी किसी को ज़ोर देना, उसको ज़ोर देकर किसी बात को कहना। तो ये छोटे भाई के नाम पढ़ाई की तलक़ीन का ख़त है। यहाँ मैंने पैटर्न फिर से लिख दिया है ताकि आप लोग जो है इसको ज़हन नशीन कर लें और यहाँ से नंबर ना कटें। इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं हम लोग ख़त के आगाज़ में, और फिर तारीख़, जो भी तारीख़ हो, जिस तारीख़ को आप पेपर दे रहे हैं या टेस्ट दे रहे हैं वो वाली तारीख़ आप लोग लिखते हैं। और उसके बाद जिसके नाम ख़त है उसका नाम अलक़ाब के साथ। अब जैसे यहाँ पे छोटे भाई के नाम था तो यहाँ पे उसे प्यारे भाई कहा गया है, प्यारे भाई असद। उसके बाद ये जो निशान है इस्तेजाबिया कहते हैं इसको, ये जो निशान होता है इसको इस्तेजाबिया कहते हैं, और ये यहाँ पर ज़रूरी है। अगर ये आप लोग यहाँ से मिस कर देंगे, नहीं लगाएंगे, तो आपका एक नंबर कट जाएगा। और फिर अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम आपको इस तरह से लिखना है, इसको देख लीजिए, यहाँ पर पेश आएगा, वाव नहीं लिखना, अस्सलामु अलैकुम। और उसके बाद ये जो दरमियान वाला हिस्सा होता है आपको मालूम है, इसको नफ्स मज़मून कहते हैं। ये मज़मून नहीं है, नफ्स मज़मून से मुराद है दरमियान में जो मेन बात होती है, जिस मकसद के तहत हम ख़त लिखते हैं किसी को, वो जो बात हम उससे करते हैं उसको नफ्स मज़मून कहते हैं। उसके बाद आखिर में सलाम दुआ करके ख़त का इख्तिताम किया जाता है। तो हम वस्सलाम, और चूँकि भाई के नाम ख़त था तो भाई ने लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आपका भाई, और अपना नाम नहीं लिखते। मकाम रवानगी ख़त का और दरख्वास्त में भी हम कहीं भी स्कूल का नाम, अपना नाम, कोई अपने बारे में जो मालूमात होती हैं वो उसमें नहीं लिखते। तो यहाँ पे आपको ख़्याल रखना है कि आपको अपना नाम नहीं लिखना। इसी तरह यहाँ पे हमने जैसे मकाम रवानगी होता है तो हम अपना मकाम रवानगी लिखने के बजाय यहाँ इम्तिहानी मरकज़ लिखते हैं। तो इम्तिहानी मरकज़, तारीख़, उसके बाद जिसके नाम ख़त है उसको अलक़ाब से पुकारना है, यानी प्यारे भाई कहना है या छोटे भाई कहना है, क्या कहना है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। सलाम दुआ करेंगे, उसके बाद हम ख़त जो है वो पढ़ेंगे, उसको पढ़ लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये इख्तितामिया इसका इख्तिताम होता है, ये वस्सलाम और आपका भाई अलिफ बे जीम। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैंने पहले भी बताया था। एक नंबर इसका होता है, एक नंबर इसका है, एक इसका है और एक ही इसका है, और 6 नंबर इस दरमियान वाले के। तो ये टोटल मिला के पैटर्न के 4 नंबर और नफ्स मज़मून के 6 नंबर, तो ये टोटल 10 नंबर का ख़त हो जाता है। अब हम ख़त पढ़ लेते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, प्यारे भाई असद अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद है, हाँ उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके स्कूल के हेडमास्टर साहब की इरसाल करदा, इरसाल कहते हैं भेजने को, इरसाल करदा यानी भेजी हुई। इसके अल्फाज के मानी भी लिख लीजिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए कि कहा क्या गया है। इरसाल करने का मतलब होता है भेजना, और इरसाल करदा, करदा का मतलब है हो चुका। तो इरसाल करदा यानी भेजी हुई। तालीमी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि आप पढ़ाई से जी चुराते हैं। तालीमी रिपोर्ट यानी आपका जो रिज़ल्ट कार्ड आता है, जो आपकी रिपोर्ट होती है, उसके बारे में बात हो रही है कि उस रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि आप पढ़ाई से जी चुराते हैं, यानी भागते हैं, उससे कतराते हैं। जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं कामयाबी उनके कदम चूमती है। ये मुहावरा है, कदम चूमना यानी इस्तकबाल करना, यानी वो कामयाबी जो है वो खुद ब खुद आप तक पहुँचेगी। कब? जब आप मेहनत करेंगे। उन्हें असातिज़ा से इज़्ज़त और वालिदैन से प्यार मिलता है। असातिज़ा मैंने पहले भी कहा था, इसको कुछ बच्चे उस्तादज़ा लिखते और पढ़ते हैं, ये गलत है। इसको अपनी जो आपका इमला है उसको भी ठीक कर लें, और जो तलफ़ुज़ है उसको ख़ास तौर पर ठीक कर लें। ये उस्तादज़ा नहीं है,
تیزہ ہے، استاد کی جمع اساتذہ۔ تو اس کا تلفظ آپ کو ضرور ٹھیک کرنا ہے اور املا پہ بھی دھیان دیجیے گا۔ انہیں اساتذہ سے عزت اور والدین سے پیار ملتا ہے، سب ان کی تعریف کرتے ہیں، اور جو بچے پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بچہ پڑھے گا نہیں، لکھے گا نہیں، دھیان نہیں دے گا، تو جب سال کے آخر میں اس کا امتحان لیا جائے گا تو وہ اس میں فیل ہو جائے گا۔ اور کیا ہوتا ہے کہ وہ شرمندگی اٹھاتے ہیں، پریشان حال رہتے ہیں، پھر سارا سال تو جسے کہتے ہیں نا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، تو وہی والی بات ہوتی ہے کہ پورا سال پڑھتے نہیں ہیں، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اور پھر سال کے آخر میں کیا ہوتا ہے جب امتحان ہوتا ہے تو اس میں فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بچے بہت پچھتاتے ہیں، بہت شرمندگی اٹھاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، فیل ہو گئے ہیں تو سارے ساتھی اگلی کلاس میں چلے گئے اور ہم اسی جماعت میں رہ گئے۔ تو تمہیں چاہیے کہ محنت کرو، ماں باپ اور اساتذہ کی عزت و احترام کرنا تم پر فرض ہے، یعنی سب سے پہلے یہ کہ محنت کرو، پڑھائی میں دل لگاؤ، اس کو خوب جم کے پڑھائی کرو، یاد کرو، اپنا روز کا سبق جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد کرو اور اس کو لکھ کر دیکھو، اچھے طریقے سے اس پر محنت کرو، اور ماں باپ اور اساتذہ کی عزت و احترام کرنا تم پر فرض ہے۔ اب یہاں پر تلقین کیا کی گئی ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں، جس طرح ماں باپ کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے اسی طرح اساتذہ کی عزت کرنا فرض ہے، کیونکہ جو اساتذہ ہیں ان کو روحانی ماں باپ کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ بچے کی تربیت گھر میں کرتے ہیں، اور اساتذہ جو ہیں وہ انہیں تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے اساتذہ کو روحانی والدین کا درجہ دیا گیا ہے۔ استاد کا مرتبہ باپ سے بھی بڑھ کر ہے، ان کا خوب کہا مانو اور خوب دل لگا کر تعلیم حاصل کرو، یعنی ان کا کہنا مانو اور خوب دل لگا کر، یعنی بہت شوق سے اور محنت کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کرو۔ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، جیسے دوستوں میں انسان اٹھے بیٹھے گا، جیسی صحبت اختیار کرے گا، جیسے لوگوں میں رہے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بچہ ہے اس کے دوست بہت اچھے ہیں، بہت پڑھنے والے ہیں، تو وہ اگر درمیانے درجے کا پڑھنے والا بچہ بھی ہے تو وہ ان اچھے دوستوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی دیکھا دیکھی بہت اچھی طرح پڑھنا شروع کر دے گا، محنت کرے گا، ان کو دیکھ کر سیکھے گا کہ اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اتنی محنت کرنی چاہیے، تو کیا ہوگا کہ وہ بھی ایک اچھا پڑھنے والا طالب علم بن جائے گا۔ تو ان کی اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کرو۔ امید ہے کہ تم میری ان باتوں کو اپنے دل و دماغ سے تسلیم کرو گے۔ تسلیم کرنا ہوتا ہے ماننا، کسی چیز کو دل سے مان لینا۔ جب انسان دل سے کسی چیز کو مانتا ہے تبھی وہ اس کی بات کو فالو کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس بات کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اس حکم کو یا اس کہے کو بجا لاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ امید ہے کہ تم میری ان باتوں کو اپنے دل و دماغ سے تسلیم کرو گے اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو گے۔ گھر میں سب کو سلام وسلام، آپ کا بھائی الف بے جیم۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ اپنا نام نہیں لکھنا، تو یہاں پہ وہی دیکھیے کہ الف بے جیم آخر میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا خط۔ جی بیٹا، اب آپ ذرا اپنے نوٹس کا صفحہ نمبر 87 نکال لیجئے۔ یہ آپ کے جو نئے والے نوٹس ہیں ان کا صفحہ نمبر 87 یعنی 87۔ ہم نے اب تک سابقے اور لاحقے جو ہیں وہ پڑھے ہیں، 20 پڑھ چکے ہیں، اور ٹوٹل آپ کے جو نوٹس ہیں اس میں 30 سابقے اور لاحقے ہیں۔ جو آخری 10 بچے ہوئے ہیں وہ آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ آخری 10 سابقے ہم پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد 10 لاحقے پڑھیں گے۔ سابقہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی لفظ ہمارے پاس جو موجود ہوتا ہے اس سے پہلے ایک لفظ لگا دیں تو وہ جو پہلے لفظ ہم لگا رہے ہیں اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ تو 21 سے ہم شروع کریں گے، 20 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ 21واں جو ہے آپ کا 21 نمبر کا سابقہ وہ ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ نازک آئے گا۔ نمبر 1 اس کی آپشن ہے زبان، سو اور سیرت۔ ان تینوں الفاظ سے پہلے اگر نازک لگائیں تو نازک زبان، نازک سو اور نازک سیرت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نمبر 2 آپشن ہے سمجھ، فطرت اور سیرت، تو ان تینوں سے پہلے بھی نازک نہیں لگتا۔ اب نمبر 3 جو آپ کی آپشن ہے یعنی جیم آپشن، اس کو دیکھیے، الفاظ ہیں مزاج، بدن اور طبع۔
تو اس سے پہلے سابقہ نازک لگا کے دیکھیے. نازک مزاج یعنی نازک مزاج کا مطلب ہوتا ہے جلدی محسوس کر جانے والا، جسے ہم حساس کہتے ہیں، جسے ہم سینسٹیو کہتے ہیں، تو وہ نازک مزاج ہوتا ہے. تو یہ بھی ٹھیک ہے. نازک بدن، بہت دبلا پتلا، بہت نازک سا ہوتا ہے تو انسان، تو اس کو کہتے ہیں نازک بدن. اور اس کے بعد نازک طبع. طبع کہتے ہیں فطرت کو یا عادت کو، یعنی جو جلدی کسی چیز کو طبعی لحاظ سے جلدی محسوس کر جائے، اس کو نازک طبع کہتے ہیں. یعنی آپ کا جو جسم ہے وہ گرمی، سردی یا کسی بھی طرح کے حالات پہ جلدی جب ریئیکٹ کرتا ہے تو اس کو نازک طبع کہتے ہیں. تو یہ تینوں آپ کے الفاظ جو ہیں اس کی فہرست ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جیم آپشن ٹھیک ہے، دال آپشن بھی غلط ہے. تو جیم آپشن کو ٹک کر لیجئے. اس کے بعد ہے نمبر 22، الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ صاحب آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی والی آپشن میں ہے شام، خانہ اور لب. اس سے پہلے اگر صاحب لگائیں تو الفاظ ہمارے پاس لغت میں موجود نہیں ہیں، بے معنی لفظ بنتے ہیں، یہ بامعنی لفظ نہیں بنتے. لہٰذا اس میں سے ایک بن جائے گا، صاحب خانہ بن جائے گا، لیکن صاحب لب اور صاحب شام جو ہے وہ لفظ نہیں بنے گا. اس میں جو پہلی آپشن ہے صاحب شام نہیں بن سکتا، صاحب خانہ بن سکتا ہے، صاحب لب نہیں بن سکتا، لہٰذا یہ غلط ہے. تو دوسری آپ کی آپشن ہے دولت، علم اور نظر. تو صاحب دولت بھی ہوتا ہے یعنی دولت رکھنے والا انسان، اور صاحب علم یعنی جس کے پاس علم ہو، اور صاحب نظر یعنی جو دور اندیش انسان ہوتا ہے اس کو صاحب نظر کہتے ہیں. لہٰذا آپ کی نمبر 2 آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے. 23واں آپ کا جو سابقہ ہے وہ ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ خوش آئے گا. اس میں دیکھیے نمبر 3 اس کی بھی آپشن، پچھلی والی جو ہے وہ نمبر 2 آپشن آپ کی ٹھیک ہے، دولت، علم اور نظر والی. بے آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے، صاحب دولت، صاحب علم اور صاحب نظر. باقی تینوں غلط ہیں. بے آپشن کو اس پہ صحیح کا نشان لگا لیجئے. نمبر 23 جو ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ خوش آئے گا، یعنی لفظ سے پہلے ہمیں خوش استعمال کرنا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ پہلی جو آپ کی آپشن ہے وہ غلط ہے، دوسری بھی غلط ہے، تیسری بھی غلط ہے، اور چوتھی ٹھیک ہے. چوتھی کو میں آپ کو سمجھا بھی دیتی ہوں. دیکھیے نصیب سے پہلے خوش لگائیے تو لفظ بن جائے گا خوش نصیب، یعنی اچھے نصیب والا. اس کے بعد دوسرا لفظ ہے الہان. الہان کا مطلب ہوتا ہے آواز. خوش الہان کا مطلب ہوتا ہے اچھی آواز والا. یعنی جب ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کوئی شخص بہت اچھی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت خوش الہان ہے، یہ قاری جو ہے یہ بہت خوش الہان ہے، یعنی یہ بہت اچھی آواز میں بہت اچھے طریقے سے تلاوت کلام مجید جو ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ لفظ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد لفظ ہے ہمارے پاس قسمت. تو قسمت سے پہلے خوش لگائیں تو خوش قسمت یعنی اچھی قسمت والا. تو یہ بھی ٹھیک ہے. لہٰذا دال آپشن جو ہے آپ کی وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پر درست کا نشان لگا لیجئے. نمبر 24 جو ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ زود آئے گا. زود کا مطلب ہوتا ہے جلدی، آسانی سے. اور اس میں پہلی ہی جو آپ کی آپشن ہے الف آپشن، اس میں دیکھیے یہ الفاظ تو آپ کے لیے تھوڑے سے مشکل ہیں لیکن میں آپ کو سمجھا دوں گی تو پھر آپ کو ضرور آسان لگیں گے. دیکھیے زود رنج یعنی جلدی رنجیدہ ہو جانے والا، یعنی جلدی دکھ محسوس کرنے والا، دکھی ہو جانے والا. تو یہ لفظ ٹھیک ہے، ہماری لغت میں موجود ہے زود رنج. اس کے بعد ہے زود نویس یعنی جلدی لکھنے والا، یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زود پشیمان. زود پشیمان یعنی جلدی شرمندہ ہو جانے والا. تو یہ لفظ بھی ٹھیک ہے. پشیمانی کہتے ہیں شرمندگی کو، تو پشیمان یعنی شرمندہ ہو جانے والا. تو یہ لفظ بھی ٹھیک ہے. اور باقی تینوں آپ کی آپشنز جو ہیں وہ غلط ہیں. پہلی آپشن آپ کی ٹھیک ہے. نمبر 25 کو دیکھیے الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ صدر آئے گا. صدر کہتے ہیں بڑے کو. صدر سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان، تو وہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ صدر سے مراد ہے بڑا. تو پہلی ہی آپشن کو دیکھیے. الف آپشن میں 3 الفاظ ہیں، معلم، دروازہ اور بازار. اور یہ آپ نے تینوں الفاظ سنے بھی ہوئے ہیں. یعنی صدر، معلم، ہم کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر کو یا پرنسپل کو یا جو ہمارا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صدر معلم. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا،
معلم جو اس ادارے میں اس وقت وہاں موجود ہے. یہ لفظ ہمارے پاس لغت میں موجود ہے, یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے صدر دروازہ, یعنی مرکزی دروازہ, اور مرکزی دروازہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کو صدر دروازہ کہا جاتا ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے صدر بازار, کا مطلب ہوتا ہے بڑا جو بازار ہوتا ہے کوئی, اس کو صدر بازار کہا جاتا ہے, تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی الف آپشن اس میں سے ٹھیک ہے, باقی تینوں غلط ہیں. نمبر 26 کو دیکھیے, الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ بعض آئے گا. بعض جو ہے وہ پہلی آپشن کے ساتھ دیکھیے, تو اگر اس سے پہلے ہم سابقہ لگائیں تو پہلا جو لفظ ہے وہ ہے گشت, تو اس سے پہلے ہم نے جب سابقہ لگایا بعض تو وہ بن گیا بعض گشت. بعض گشت کا مطلب ہوتا ہے ایکو, یعنی آواز کا گونجنا, اس کا پلٹ کر آنا, اس کو کہتے ہیں بعض گشت. یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اس کے بعد ہے بعض پرس, یہ پرس نہیں ہے, اس کو پرس نہ پڑھیے گا, اس کے اوپر چھوٹا سا پیش لگا لیجئے. جیسے یہ لفظ ہے تو اس کے اوپر پیش لگا لیں تو یہ بعض پرس بن جائے گا, اور اس سے پہلے بعض لگائیں تو یہ کیا بنا, بعض پرس, یعنی پوچھ گچھ کرنا کسی سے. بعض پرس کا مطلب ہوتا ہے تفتیش کرنا, پوچھنا, تو بعض پرس بھی ٹھیک ہے. اور بعض یافت اگلا لفظ جو ہے ہمارا بنے گا, یعنی ہمارے پاس پہلے سے لفظ موجود ہے یافت, اور اس سے پہلے ہم بعض لگائیں گے. بعض یافت کا مطلب ہوتا ہے کہیں سے ڈھونڈ نکالنا کسی چیز کو, تو یہ لفظ بھی ٹھیک ہے. یہ جو نمبر 26 ہے اس میں بھی آپ کی الف آپشن بالکل ٹھیک ہے اور باقی تینوں غلط ہیں. اس کے بعد نمبر 27 کو دیکھیے گا, الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ قابل آئے گا. اب اس میں بھی پہلی ہی آپشن الف آپشن کو دیکھیے, وہ آپ کی درست ہے. باقی تینوں اس لیے نہیں پڑھا رہی ہوں کہ تھوڑا سا وقت ہمارا جو ہے وہ بچ جائے گا. تینوں جو غلط آپشنز ہیں ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک والی کو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے اچھے سے سمجھ میں آ جائے, آپ اس کو سمجھ لیں. تو پہلا لفظ ہے رشک. قابل کو رشک سے پہلے لگائیں تو قابل رشک بن جاتا ہے, یعنی رشک کے قابل. یہ فارسی کی اصطلاح ہے, اور اس میں جو پہلا لفظ ہوتا ہے اس کے نیچے اگر زیر لگا دیں اور اگلا لفظ اس کے ساتھ ملائیں تو وہ کے کی جو ہے وہ معنی دیتا ہے, کے معنی دیتا ہے. قابل رشک یعنی رشک کے قابل. اس کے بعد ہے قابل کو دید کے ساتھ لگائیں, اگلا لفظ ہمارے پاس دید ہے, تو دید سے پہلے اگر قابل لگائیں تو قابل دید ہو جائے گا, یعنی دیکھنے کے قابل, یعنی اتنا خوبصورت کہ جس کو لوگ دیکھیں, دید کہتے ہیں دیکھنے کو. اس کے بعد اگلا لفظ ہے اسی آپشن کا ذکر. ذکر سے پہلے قابل لگا دیں تو قابل ذکر, یعنی ذکر کرنے کے قابل, یعنی اس قابل ہو کوئی بات کہ اس کا بار بار ذکر کیا جائے, اس کو کسی کو بتایا جائے. تو یہ آپ کی آپشن جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, باقی تینوں آپشنز غلط ہیں. الف آپشن کو ٹک کر لیجئے, اس پہ درست کا نشان لگا لیجئے. اس کے بعد نمبر 28 ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ نہ آئے گا. نا جو ہے یہاں پہ نہیں کے معنوں میں آ رہا ہے کہ جو جس لفظ سے پہلے لگے گا وہ صلاحیت یا وہ چیز کسی میں موجود نہ ہو تو یہ اس کے معنی جو ہے وہ معنی دے گا. مثلا پہلی آپشن دیکھیے, الف آپشن ہے لائق. لائق کا مطلب ہوتا ہے بہت سمجھدار, بہت قابل. اگر اس سے پہلے ہم نہ لگا دیں گے تو نالائق کا مطلب ہے جو لائق نہ ہو, تو یہ لفظ ٹھیک ہے, ہمارے پاس لغت میں موجود ہے. اس کے بعد لفظ ہے سمجھ, یعنی عقل. اگر اس سے پہلے نہ لگا دیں تو نہ سمجھ, یعنی جس کو سمجھ نہ ہو, جس کو عقل نہ ہو, تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خلف. خلف جو ہے وہ اس سے پہلے اگر ہم لگا دیں نا خلف تو اس کا مطلب ہوتا ہے نا فرمان. خلف کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار, اور اگر ہم اس سے پہلے نہ لگا دیں گے تو نا خلف کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار, نا فرمان ہو جاتا ہے اس کا مطلب. تو یہ آپ کا جو ہے تینوں لفظ ہماری ڈکشنری میں موجود ہیں, ہماری لغت میں موجود ہیں, لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 29 ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ تنگ آئے گا. تو اس میں دیکھیے, اس میں بھی پہلی جو آپشن ہے آپ کی اس کو دیکھیے, دل سے پہلے اگر ہم تنگ لگائیں تو تنگ دل کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے دل والا, کنجوس انسان, یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے دست. دست کہتے ہیں ہاتھ کو, یہ اس کا عربی زبان کا لفظ ہے.
تو اس سے پہلے اگر ہم تنگ لگا دیں تو تنگ دست بن جاتا ہے، یعنی تنگ دستی کا مطلب ہوتا ہے محتاجی یا غربت. بہت زیادہ جب غربت ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ انسان کا ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہے، اور اسی کو ہم تنگ دست بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس ظرف، تنگ ظرف، یعنی چھوٹے ظرف والا انسان. تو یہ بھی ٹھیک ہے. تینوں الفاظ الف جو آپ کی آپشن ہے اس کے الفاظ کی فہرست درست ہے، اس پر ٹک لگا لیجئے. باقی تینوں غلط ہیں، ان کو چھوڑ دیں. نمبر 30 ہے الفاظ کی فہرست کے ساتھ سابقہ ہر آئے گا. اب دیکھیے اس میں بھی جو پہلی ہی آپشن ہے وہ ہے ہر جائی، یعنی جائی یہاں پہ لفظ ہمارے پاس موجود ہے. اس سے پہلے اگر ہم ہر لگائیں گے تو ہر جائی بن جائے گا. ہر جائی کا مطلب ہوتا ہے بے وفا. تو یہ لفظ ہمارے پاس موجود ہے لغت میں، یہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سو کا مطلب ہوتا ہے طرف یا سمت. تو ہر سو، اگر ہم سو سے پہلے ہر لگائیں تو وہ لفظ بن جائے گا ہر سو، اور ہر سو کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف. تو یہ بھی لفظ ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے کارا. کارا کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور جب اس سے پہلے ہم ہر لگائیں گے تو وہ ہر کارا بن جائے گا. ہر کارا جو ہے وہ ایک نیا مطلب دے گا. ہر کارا کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو. جو پرانے وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی کو بھیجا کرتے تھے، خاص طور پر بادشاہ جو ہے وہ کسی سپاہی کو یا اپنے اس کو ایک وفد کو بھیجتے تھے ان کے لیے آگے پیغام پہنچانے کے لیے، اس کو کہتے تھے ہر کارا. تو یہ لفظ بھی ٹھیک ہے. یہ آپ کی جو الف آپشن ہے یہ ٹھیک ہے، اس کو ٹک کر لیں. جی بیٹا، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ایک خط پڑھا ہے چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی کی تلقین کا خط. اس کے بعد ہم نے کمپیوٹر سے متعلق مضمون پڑھا ہے اور آخری 10 سابقے پڑھے ہیں. یہ جو سارا کام ہے اس کو بہت اچھے سے پڑھا کیجئے، دہرایا کیجئے اور اچھے سے یاد کر کے لکھ لیا کیجئے، تاکہ جب آپ کا امتحان ہو تو آپ اس میں اچھے سے اس کو لکھ سکیں. اور اپنی املا پر اور لکھائی پر ضرور دھیان دیجئے گا. آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.